बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। आज के व्लॉग में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। बड़ी खबरें हैं, ख़ासतौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के बाद मुआहदे के हवाले से बड़ी अहम किस्म की खबरें सामने आ गई हैं। इसके अलावा ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान क्या मामला चल रहे हैं, इस हवाले से काफ़ी स्पेकुलेशंस थे। अब कुछ और खबरें सामने आ रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे आपको। और फिर नेतन्याहू क्यों परेशान है, नेतन्याहू इस डील को लेकर क्या कुछ करने वाले हैं, आगे उसके क्या अज़ाइम हैं, उसके हवाले से भी हमने बात करनी है। और फिर एक बार फिर एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ ईरान के कुछ इलाकों में झड़पों की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। ये झड़पें क्यों हुई हैं, कहाँ पर हुई हैं और ये किन के दरमियान हुई गई और इसकी वजूहात क्या हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। और फिर एक बहुत बड़ी खबर है, क्या ईरान ने वो जो बड़े बम होता है उसका कोई धमाका किया है। आखिर अमरीकी और इज़राइल की और यूरोपीय मीडिया जो है वो क्यों परेशान है। ये बड़ी खबरें हैं, इसके हवाले से अहम तरीन मालूमात जो है वो मैंने आपको देना है। आप लोगों ने इस व्लॉग को आखिर तक देखना है। बड़ी खबर तो ये है कि एक बार फिर मुज़ाकरात की बातें आ गई हैं और मुज़ाकरात जो है वो हतमी शक्ल अख्तियार करती हुई नज़र आ रहे हैं। और ये खुशखबरी भी है क्योंकि इस खित्ते के अंदर जो जंग है उसकी वजह से पूरी दुनिया एक बड़े मसले का शिकार है। इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, एक नारकी सी जो है वो फैली हुई है पूरी दुनिया के अंदर। तो लिहाजा इस जो मशरिक़ वस्ता के इस तनाज़े को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से भरपूर सालिसी की कोशिशें की जा रही थी और पाकिस्तान की ही भरपूर कोशिशों के नतीजे में अब ये खुशखबरी सामने आ गई है कि अमेरिका और ईरान जो है वो एक हतमी मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुँचे हैं। बल्कि गुज़श्ता रात पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने क्लियर कर दिया कि ईरान और अमेरिका जो है वो हतमी मुआहदे के जो मतन है उसके ऊपर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इतला दी आ रही है कि ये जो मुआहदा होगा इसके ऊपर दस्तखत होने वाले हैं वो जेनेवा के अंदर होने वाले। इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के भी जेनेवा जाने के इम्कानात हैं। और ईरान की जानिब से भी इस मुआहदे के हवाले से ये बताया गया है कि ये मुआहदा जो है बिल्कुल करीब है। अमेरिका की जानिब से भी ये बताया गया, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ ट्रम्प ने धमकी दी थी कि आज मैंने ईरान के ऊपर बड़े लेथल किस्म के हमले करने वाला हूँ, लेकिन बाद में कुछ घंटों बाद उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, हमारे तो मुआहदा हो गया है और मुआहदा भी हतमी शक्ल अख्तियार कर गया है, लिहाजा कोई हमले नहीं होंगे। ईरान के साथ डील होने जा रही है, ईरान के साथ मुज़ाकरात होने जा रही है। ये तो बातें सामने आ गई और इस हवाले से ये मुस्बत एक रद्द अमल भी सारी दुनिया ने इसके ऊपर दे दिया और दुनिया ने खुशी का इजहार किया कि चले जी ये मुआहदा जो है वो होने जा रहा है। अब इस हवाले से अमेरिका और ईरान के अपने अपने वर्जन है। ईरान कह रहा कि हमारे जो हैं वो 14 नुकात हैं इस मुआहदे के जिनके ऊपर बातचीत हो गई है। इन नुकात के ऊपर भी मैं बात करूंगा। और अमेरिका कह रहा कि हमारे 5 नुकात हैं, उनके ऊपर बात होना है, दस्तखत होने हैं। तो अब कौन इस दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, ये तो आगे जब मुआहदे के असल नुकात जब दुनिया के सामने आ जाएंगे तो पता चलेगा। बहरहाल अब्बास अरागची साहब ने तो क्लियर कर दिया था गुज़श्ता रात ही कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा है उसके नुकात 14 हैं और उसमें तब्दीली हो सकती है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात इस पे दस्तखत अभी होने हैं, दस्तखत नहीं हुए, वो दस्तखत होने में कोई जल्दी नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब ये तय हो जाएगा कि ये मुआहदे पर दस्तखत होने हैं तो उसके बाद एक इसकी तफसील जो है वो आवाम को बता दी जाएगी। और आवाम से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अभी आप लोगों ने किसी स्पेकुलेशन के ऊपर अमल नहीं करना है, किसी स्पेकुलेशन के ऊपर एतबार नहीं करना है, सिर्फ उसका इंतज़ार करें जो कि हतमी शक्ल में हमारे पास होगा और हम इसको ज़रूर पब्लिक करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईरान के जो एटमी प्रोग्राम है उसके हवाले से इस जो मुज़ाकरात है कुछ चीज़ें उन्होंने बता दी। उन्होंने कहा कि इन मुज़ाकरात के अंदर एटमी प्रोग्राम के हवाले से कोई बात नहीं होगी। एटमी प्रोग्राम के हवाले से इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत के बाद जो 60 रोज़ा हमें दरमियान का जो वक्फ़ा होगा उन 60 रोज़ा वक्फ़े के दौरान जौहरी प्रोग्राम के ऊपर बेशक बात होगी, लेकिन अभी इस मुआहदे के अंदर जौहरी प्रोग्राम शामिल नहीं है। और इसके अलावा से उन्होंने ये भी कहा कि जौहरी प्रोग्राम के ऊपर कोई बातचीत अमेरिका के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि जौहरी प्रोग्राम के हवाले से हमने क्लियर कर दिया हुआ है, दुनिया को ये बताया हुआ कि हमने एटम बम नहीं बनाना, शरई तौर पर भी हम एटम बम बनाने के लिए उसमें नहीं है, पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इसकी इजाज़त हमें हमारे जो मजहबी बुनियादें हैं वो भी नहीं दे रही हैं। और रह गया जो मेडिसिन के हवाले से, अपने तवानाई के हवाले से जो एटॉमिक जो पावर है, एनर्जी है,
اس کا حصول ہمارا حق ہے اور اس حق سے ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ حق جو ہے وہ ہم ہر صورت میں اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اس کو اپنے اس حق کو جو ہے وہ ہم کسی صورت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ لبنان سمیت خطے کے اندر جو جنگ ہے وہ ختم ہوگی۔ اب لبنان سمیت کی جو بات آ رہی ہے اس میں صرف لبنان نہیں ہے، لبنان کے اندر تو جنگ بندی ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ پہلا جو نقطہ ہے اس معاہدے کے اس میں لبنان میں جنگ بندی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خطے کے اندر فلسطین کا جو محاذ ہے، یاد رکھیں کہ فلسطین کے محاذ جو ہے وہ بھی ایران کے ریڈ لائنز میں شامل ہے۔ فلسطین کا محاذ ہو یا عراق کے اندر مسائل ہوں، شام کے اندر مسائل ہوں، یا پھر یمن کے اندر مسائل ہوں، ان تمام کے اندر جنگ بندی ایک ساتھ ہوگی، اور یہ اس معاہدے کے نکات کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ کھولنا یہ عبوری معاہدے کا حصہ ہے، وہ کھولا جائے گا جب جنگ بندی ہوگی، اور اس میں ناکہ بندی جو ہے امریکی ناکہ بندی وہ بھی ختم ہونی چاہیے، وہ بھی ختم ہوگی، اور ابنائے ہرمز کو بھی ہماری طرف سے کھولا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کا ابھی تک کے جو معاملات ہیں اس میں جنگ کا جو فاتح ہے وہ ایران ہے، یہ کلیئر ہو گیا ہے، اور ایران اس جنگ کے بعد مزید مضبوط ہو کر سامنے آیا ہے، مضبوط ہو کر ابھرا ہے، اور اس کی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ قوی ہو گیا ہے، اور اسرائیل جیسے دشمن جو ہے وہ ایران معاہدے کے خلاف ہیں، وہ اس کو سپائل کر سکتے ہیں اور اس کے اندر خرابیاں کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کے اوپر نظر رکھنے کی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کے کہنے کے اوپر امریکہ جو دھمکیاں دیے جا رہا ہے، ان دھمکیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دھمکیوں اور دباؤ کی پالیسی جو ہے وہ ہمارے اوپر کارگر نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر دباؤ اور دھمکیوں کے اوپر اگر کوئی کام کرنا ہوتا تو ہم اتنی بڑی جنگ لڑ کر اپنے جو اتنے سارے شہیدوں کو، جو قائدین ہیں، اس کو شہید کیوں کراتے؟ ہم پہلے ہی معاہدہ کر لیتے، جان چھڑا لیتے، سارے نیوکلیر پروگرام اٹھا کے امریکہ کے حوالے کر دیتے، اور پھر اس کے ساتھ تجارت کر لیتے، اس کے امبیسی کھول لیتے، معاملات ختم تھے۔ یہ سارا نہ کرنا تھا، تبھی تو یہ 40 روزہ جنگ اور پھر اس سے پہلے 12 روزہ جنگ ہوئی ہے، لہٰذا اس طرح کا کوئی نہیں ہونے جا رہا۔ ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اس کے اوپر ہمارے ریڈ لائنز ہیں جن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ تو عباس عراقچی نے کلیئر کر دیا ہے۔ اب ایران کی جانب سے جو ٹرمپ کے جو دعوے تھے کہ مطلب جو فوری طور پر بالکل جو معاہدے کے اوپر دستخط ہونے ہیں اس کی انہوں نے نفی کر دی، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ اب جو اسماعیل بقائی صاحب ہیں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان، انہوں نے کہا کہ معاہدے کے قریب ہونے کا دعویٰ جو ٹرمپ کا جو ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے، اس طرح کے 40-50 دعوے کر چکے ہیں، اور ہر بار ان کے دعوے جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں۔ اب بھی ایسا ہی ہے کہ اتنے بھی قریب نہیں پہنچے ہیں کہ مطلب بس ٹرمپ کہے اور ہم یہاں سے سائن مار دیں۔ کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر اختلاف رائے ابھی بھی برقرار ہے، ان کے اوپر بات چیت ہے، ابھی چل رہی ہے، اور اس کے ہم مطلب تقریباً اس نتیجے کے قریب پہنچے ہیں، جب دستخط ہوں گے تو اس کے اوپر بات ہوگی۔ اب یہ ہے کہ ایران جو ہے اس معاہدے کے اوپر دستخط کرنے کے لیے کیا جنیوا چلا جائیں گے ایرانی حکام؟ اس حوالے سے ایرانیوں نے کل ایک بات کی ہے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے، لیکن ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جو دستخط ہوں گے وہ الیکٹرونکلی ہوں گے، وہ آن لائن دستخط ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایرانی حکام جو ہے وہ اس معاہدے کے اوپر دستخط کرنے کے لیے جنیوا نہیں جائیں گے۔ جنیوا میں بیسیکلی وہاں پر ہونا ہے G7 ممالک کا اجلاس ہونا ہے، اور اس کے سائڈ لائنز کے اندر یہ تقریب رکھنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جہاں پر ایران اور امریکہ کے درمیان یہ دستخط کی تقریب ہوگی۔ JD Vance تو وہاں پر جائے گا ہی جائے گا، لیکن ایران نے یہ کہا کہ آن لائن دستخط ہوں گے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس مرحلے پر ایران کے جو حکام ہے وہ اپنے قائدین کے جو قاتل ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، لہٰذا شاید وہ ان کے جو سفارتکار اور کچھ لوگ تو وہاں ہوں گے، لیکن جو بڑے حکام ہیں ایران کے ڈیسیجن میکرز ہیں وہ آن لائن اس کے اوپر دستخط کر دیں، یہ ایک امکانات ظاہر ہیں۔ دوسری طرف JD Vance امریکہ کے نائب صدر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ تو ہو رہا ہے، لیکن اس معاہدے کے نتیجے میں ایران کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا، کچھ پیسے نہیں ملنے والے۔ یہ جو پیسوں کی ایرانی فنڈز کو منجمد کرنے کے حوالے سے جو باتیں جو میڈیا کے اندر آ رہی ہیں یہ ٹوٹلی فیک ہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، اور کوئی چیز ان کو نہیں ملے گا۔ ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ معاہدے کے تحت جو ہے وہ ایران کو ذمہ داریاں اگر وہ پوری کرتا ہے تو پھر ان کے اکنامک جو پرابلمس ہیں وہ حل ہوں گے، ان کے جو ان کو معاشی مواقع جو ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف ابھی گزشتہ کافی دنوں سے جس طریقے سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ UAE کی جانب سے 3 ارب
ڈالر جو ہے وہ ایران کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے سپیکولیشنز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ابھی یہ لامالا مغربی میڈیا کی جانب سے یہ خبریں سامنے آئی تھی اور رائٹرز نے یہ خبر دی تھی، ابھی اس کے ریبلٹن بھی رائٹرز کی جانب سے جاری ہوئے۔ اس نے کہا کہ یہ 10 ارب ڈالر کا معاہدہ ہے۔ ایران جو ہے، ایران کو یو اے ای نے 3 ارب نہیں 10 ارب ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اس کے بعد 3 ارب ڈالر جو ہے اس کی پہلی جو قسط ہے وہ ایران کے حوالے کر دی گئی ہے۔ یہ اس کے رائٹرز کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو 3 ارب ڈالر دینے کے لیے بھی امارات کا جو 373 ایک بوئنگ جو طیارہ ہے وہ اجازت لے کر باقاعدہ ایرانی حکام سے، اور ایران کے جو تہران کے جو مہرآباد ایئرپورٹ ہے وہاں پر اس نے اترا۔ اس کا مطلب ہے وہ ان کیش وہ چلے گئے ہیں، اور وہاں پر کیش کی صورت میں جو ہے وہ ایران کو جو ہے 3 ارب ڈالر جو ہے وہ فراہم کیے گئے ہیں۔ اب ایران کی جانب سے بھی اس کی تردید کی گئی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس طرح کی جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، یو اے ای کی جانب سے ہماری طرف 1 روپیہ بھی نہیں ملے ہیں، اور یہی بات یو اے ای کی جانب سے بھی کہی گئی ہے کہ نہیں، ہم نے اس طرح کا کہ کوئی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ایران کے ساتھ نہیں کی ہے، ایران کو کوئی پیسے جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ مغربی میڈیا میں آنے والی خبریں جو ہے وہ بے بنیاد ہیں، بیس لیس ہیں، جبکہ یہ جو رائٹرز ہے وہ مغربی دنیا کا بہت بڑا ادارہ ہے، بلکہ دنیا کے اندر اس کا نام ہے، اور اس نے یہ مسلسل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یو اے ای نے پیسے دے دیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کے بھی آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے بھی پتہ چلے گا کہ یو اے ای نے واقعی پیسے نہیں دیے ہیں یا دیے ہیں۔ قطری جو حکام ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے جو خاص طور پر جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے حوالے سے، کیونکہ قطر جو ہے وہ ہب ہے ان چیزوں کا، خاص طور پر تیل کے حوالے سے جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں دنیا بھر کے اندر ان کا ہب جو ہے وہ قطر کو سمجھا جاتا ہے۔ تو قطری حکام مسلسل جو ہے وہ، ابھی جب محسن نقوی صاحب جب تہران میں تھے تو بھی قطری حکام وہاں پر موجود تھے۔ اس کے بعد ریسنٹلی بھی قطری حکام نے ایران کا دورہ کیا، اور انہوں نے وہاں پر خاص طور پہ جو اثاثے ہیں ایران کے منجمد اثاثے ہیں ان کو ڈی فریز کرنے کے حوالے سے ان کے ساتھ مذاکرات کی ہیں۔ تو لگ یہ رہا کہ یہ کچھ ٹرانزیکشن بہرحال ہوئی ہے جس کو دونوں ممالک جو ہیں وہ چھپا رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں کے اندر اس کے حوالے سے میڈیا کو چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اب ایک چیز، اور یہ تو چلے معاہدے اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ایک اور چیز، یہ جو نیتن یاہو ہے وہ کیوں پریشان ہے؟ نیتن یاہو بڑا پریشان ہے بھائی کہ ایران اور امریکہ جو ہے وہ کسی ڈیل کی طرف، نتیجے کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ اطلاعات آ رہی ہے مغربی میڈیا اور خاص طور پر اسرائیل کی میڈیا کے اندر بھی کہ جب ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا کے اندر اچانک سے یہ جو بیان جاری کیا کہ ہم بالکل قریب پہنچ گئے ہیں اور ہم جو حملے کرنے والے تھے ہم ان حملوں کو کینسل کرتے ہیں، بہت اچھے مذاکرات چلے ہیں اور مذاکرات جو ہیں وہ حتمی نتیجے پر پہنچے ہیں اور ہمارا دستخط ہوگا اور اس دستخط کی تقریب میں ہمارے یہ بندے جائیں گے۔ جب ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان سامنے آئے تو نیتن یاہو جو ہیں وہ بڑے پریشان ہو گئے، وہ حیران رہ گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ ہاتھ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ بہرحال اس کے بعد پتہ چلا کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو باقاعدہ ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی بات سنیں، معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور ہم اس کے اوپر دستخط کر رہے ہیں۔ جب یہ بات ٹرمپ نے دو ٹوک الفاظ میں جب نیتن یاہو کو سنا دی تو پھر نیتن یاہو سمجھ گیا کہ اب میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اب میں اس معاہدے سے نہیں روک سکتا، لہذا مطلب وہ سمجھ تو گئے ہیں کہ یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اب اس میں مزید کوئی تخریبی کارروائی کرنے کا یا اس کو سبوتاژ کرنے کے کوئی امکانات باقی نہیں رہے۔ لیکن پھر بھی ایران نے بھی، جیسے میں نے ابھی عباس اراغچی کے حوالے سے بتا دیا کہ اسرائیل جیسے دشمن جو ہے وہ کسی بھی وقت اس کو ان مذاکرات کو یا اس کے نتیجے کو، اس کے دستخط کا جو وہ ہے اس کو سبوتاژ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کے خیالات جو ہیں، اسی طرح کے خدشات جو ہیں وہ امریکہ کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ امریکی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے حکام کے اندر بھی یہ خدشات پائے جاتے ہیں، تو امریکی عوام کے اندر بھی یہ خدشات پائے جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ امریکہ کے جو اپوزیشن ہے وہ تو پہلے سے ہی کہہ رہی ہے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے جو ایک بندہ ہے وہ نیتن یاہو ہے، جو اس وقت امریکہ کے اوپر بھی قبضہ کیا ہوا ہے اور امریکہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تل ابیب کے اندر ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں، اور ایک جو سٹوری میں لاسٹ کی طرف ایک جو سنانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک طرف جو مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں تو دوسری طرف آج پھر امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بہت بڑی مڈبھیر ہوئی ہے ایرانی جو جزیرے ہیں کشم کے اندر اور سیرک کے اندر۔
ان دونوں جزیروں کے اندر بڑے پیمانے پر دھماکے سنے گئے ہیں۔ اب دو چیزیں کے حوالے سے چیمگوئیاں میڈیا کے اندر چل رہی کہ کہیں امریکی جو فورسز ہیں انہوں نے کوئی لینڈ کرنے کی کوشش تو نہیں کی ہے، جس کے نتیجے میں ایران کی جو فورسز ہے لاکھوں کی تعداد میں ان جزائر کے اندر ایران نے اپنے فورسز کو ڈپلائی کیا ہوا ہے، کیونکہ امریکہ نے جب یہ دھمکی دی تھی کہ ہم ان جزائر کو کنٹرول میں لے رہے ہیں، خارق کو اور کشم کو، سیرک کو، جاسک کو، تو پھر ایران نے ان تمام کے اندر جو ہے وہ اپنے جو فورسز ہیں لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے ڈپلائی کیا ہے، اور ان کے پاس جدید ترین ہتھیار موجود تھے، اور اپنے شولڈر سے طیاروں کو نشانہ بنانے کے جو میزائلز ہیں، دفاعی نظام ہے، وہ ان کے ساتھ موجود تھے۔ اس کے علاوہ اپنا جو دفاعی نظام جو ہے اس کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے ڈپلائی کیا ہے۔ تو کہیں اس طرح تو نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ اطلاعات آئی کہ بعد میں یہ اطلاعات بھی آئی کہ ایک تو یہ جو چیزیں دھماکے کیوں سنے گئے، یہ ابھی بھی اس کے حوالے سے کنفرم ہونا باقی ہے کہ وہاں پر جھڑپیں ہوئی ہیں، اور جھڑپیں امریکہ اور ایران کے فورسز کے درمیان ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ امریکہ نے ایک چیز کی تصدیق کی ہے کہ ایران نے ایک بار پھر جو ہے وہ آبنائے ہرمز کی طرف اپنے ڈرونز جو ہے وہ بھیجے تھے، تاکہ وہاں پر جو سمندری جو آمد رفت ہے اس کو روک سکے۔ لہٰذا ان ڈرونز کو، جو ون وے ڈرونز تھے، ان کو امریکی جو فورسز ہیں انہوں نے انٹرسیپٹ کیا ہے، انہوں کو دھماکے سے تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ دھماکے بیسیکلی اس کے تھے۔ بہرحال اس حوالے سے کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ اطلاعات وہ آئی ہیں کہ وہاں پر بڑے قسم کی جھڑپیں جو ہیں وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہوئی ہے۔ اب لاسٹ خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایران نے بڑے بم کا کوئی دھماکہ کیا ہے، یا بڑا بم بنانے کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ حاصل کی ہے؟ اس حوالے سے مغربی میڈیا میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے۔ ہوا یہ کہ ایران کی جو سٹیٹ ٹیلی ویژن ہے اس میں ایک ڈاکومنٹری انہوں نے کچھ ویڈیوز ایسے دکھایا گئے جس میں ایک دھماکہ کیا جاتا ہے ایک شہر کے اندر، اور اس میں جب یہ دھماکہ ہوتا ہے، یہ جو بم گرتا ہے، اس کے بعد جو دھماکہ ہوتا ہے وہ ایسے دھماکہ ہوتا ہے کہ بم گرنے کے بعد وہ مشروم ٹائپ کا دھماکہ ہوتا ہے، اور مشروم جو دھماکہ ہوتا ہے اس کے جو فلیمز ہوتے ہیں وہ مشروم کی شکل میں جو اڑتے ہیں، تو وہ بیسیکلی نشانی ہوتی ہے بڑے بم کے دھماکے کی۔ تو یہ جب یہ جو ویژول جو ہے وہ دنیا میں پہنچ گئے، اسٹیٹ ٹیلی ویژن کے اندر چلائے گئے ویژول جب دنیا نے دیکھ لیے، اسرائیل کے اندر دیکھا گیا، امریکہ کے اندر دیکھا گیا، تو ہلچل سی مچ گئی۔ انہوں نے شور شرابہ شروع ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ اس طرح کے ویژولز آخرکار ایران نے کیوں دکھا دیے، یہ ویژول سے ایران کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ ایران سے اس حوالے سے یہ اطلاعات آئی کہ ایران سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو ایران کی جانب سے کلیئر کر دیا گیا بھائی یہ ویڈیو ایڈیٹنگ فالٹ تھا، لہٰذا یہ لگ گیا، اس طرح کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ لیکن ان ممالک کے اندر جن میں یہ چیز دیکھا گیا ہے وہ بڑے پریشان ہے کہ آخر ایران نے یہ ویڈیوز دکھانے کی کیا ضرورت تھی، اس ویڈیو کو کیوں دکھایا، کیا ایران نے اس حوالے سے کوئی ترقی کی ہے؟ بہرحال بڑی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔